अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे साथी खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे मोहतरम, इससे पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के तारीख़ के ऊपर मुख्तसर अंदाज में आपके सामने बात आ चुकी है। मैं फिर से आपको कह दूं कि जब भी मेरी वीडियोस आपके सामने आए तो ये वो वीडियोस आपके सामने आएगी जिसमें सरासर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। खुसूसन आज के दौर में तारीख़ हर एक इंसान को याद रखनी चाहिए कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग और हमारे इस्लाम की तारीख़ क्या है। हमारे बड़े हस्ती जो यहाँ से गुज़र चुके हैं, जो इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, आखिर उनकी तारीख़ क्या थी, उनके औसाफ क्या थे, और उन्होंने दीन इस्लाम के खातिर और फिर जिस मुल्क से वो ताल्लुक़ रखते थे उनके लिए वो क्या कर चुके हैं और क्या करके यहाँ से गए हैं। तो इससे पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर मुख्तसर अंदाज में आपके सामने उनकी तारीख़ क़िबले अव्वल की निस्बत से आ चुकी है। आज हम फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक उनके औसाफ बयान करेंगे मुख्तसर अंदाज में कि आखिर वो अपनी ज़िंदगी वो किस तरह से गुजारते थे, उनका मामूल क्या था, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में इस्लामी शिआर को पैदा करते थे और इस्लामी अहकामात के मुताबिक किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करते थे। आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ, अगर आप पूरे वीडियोस नहीं देखेंगे तो आप एक ऐसी बात से आप अनजान रह जाएंगे हमेशा के लिए, जो बात आप सुनेंगे तो आपको बहुत हैरत होगी। एक ऐसी बात छुपी हुई है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जो आज के दौर में बहुत सख्त ज़रूरत है उस बात को याद रखना। क्योंकि जब उनकी तारीख़ और उनके औसाफ के अंदर जब मैंने मुताला किया और पढ़ा और फिर आज के दौर हुकूमत पर जब नज़र डालते हैं तो पूरे ज़मीन व आसमान का फ़र्क नज़र आता है। और आपको खुशी होगी कि यकीनन हमारे असलाफ और हमारी हुकूमत कैसी थी। आपको यकीन नहीं होगा कि यकीनन आखिर हमारे असलाफ के अंदर ऐसे कमाल कहाँ से आए। इसलिए पूरी कोशिश कीजिएगा कि वीडियोस को पूरे देखें और आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मुख्तसर अंदाज में आपके सामने तारीख़ भी आपको याद हो जाएगा, आपको मालूमात हो जाएगी, और इससे ये फ़ायदा होगा कि बसा औक़ात इम्तिहान के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर भी सवालात आ जाते हैं, और सवाल आए या ना आए, अगर हमको तारीख़ बाकी रखनी है तो यकीनन हमको तारीख़ का मुताला भी करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ एक तरफ मिस्र शाम के बादशाह थे तो वहीं दूसरी तरफ एक सच्चे पक्के मुसलमान भी थे। इल्म और अहले इल्म से बड़ा लगाव था। वो खुद भी आलिम थे, नमाज के बड़े पाबंद थे, बीमारी की हालत में भी इमाम को बुला लेते और खड़े होकर नमाज अदा करते। एक मौका पर फरमाया कि सालहा साल हो गए हैं मगर मैंने एक नमाज भी, एक मौका पर फरमाया कि सालहा साल हो गए हैं मगर मैंने एक नमाज भी बग़ैर जमात के नहीं पढ़ी। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके पास ज़्यादा मसरूफ़ियत थी या फिर हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा मसरूफ़ियत है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हमारे ऊपर जो 8 आदमी की जो ज़िम्मेदारी है, मतलब परिवार में 8-10 आदमी जो होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है मेरे ऊपर, या फिर जो हुकूमत पर फाइज थे उनके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है। उनके बारे में है कि एक मौका पर फरमाया कि सालहा साल हो गए हैं मगर मैंने एक नमाज भी बगैर जमात के नहीं पढ़ी। जब यहाँ पर अपनी ज़ात में गौर करते हैं तो यकीनन हम सब के ऊपर उसके बिलमुकाबिल कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक ऐसे फरीज़ा से हम लोग गाफिल हो जाते हैं जो हम सबको गफलत में नहीं पड़नी चाहिए, अपनी फ़राइज़ को अंजाम देना चाहिए। तो हम सबको यहाँ से एक सबक तो ये मिला। दूसरी बात
جس بات کے بارے میں میں نے شروع میں کہا کہ ایک ایسی چیز اور ایک ایسی راز سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، اگر آپ وہ نہیں جانیں گے تو آپ سمجھیے کچھ نہیں جانیں گے، خصوصاً آج کے دور کے لیے، اور آپ کو زمین و آسمان کا فرق لگے گا، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ کون سی بات ہے۔ تو پھر یہاں سے سنیے کہ ایک موقع پر فرمایا کہ سالہ سال ہو گئے ہیں مگر میں نے ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ اور دیکھیے آگے کیا لکھا ہے، تعجب کی بات تو یہ ہے، اسی جملہ کے بارے میں نے بولا تھا کہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود عمر بھر زکوٰۃ فرض ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں، اور ان کی تاریخ یہ ہے کہ تعجب کی بات تو یہ ہے، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود عمر بھر زکوٰۃ فرض ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ صدقات و خیرات میں سارا مال خرچ کر دیتے، کبھی اتنا جمع ہی نہیں ہونے دیا، کبھی اتنا جمع ہی نہیں ہونے دیتے کہ زکوٰۃ فرض ہو۔ یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے حکومت کے ذمہ دار تھے اور اتنے بڑے عہدے پر فائز تھے، اور ان کے پاس اتنے مال و دولت تھی، ان کے پاس اتنی ذمہ داریاں تھیں، اور وہ روزانہ کا معمول تھا، جس طریقے سے حکومت کے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہاں کا مال یہاں بھیجنا اور وہاں کا مال وہاں بھیجنا، الغرض بہت سارے مال و دولت ہوتی ہے ان کے پاس، اور پھر وہ اسی مال و دولت سے پھر اپنی حکومت کو چلاتے ہیں۔ یعنی جو حکومت کے پیسہ ہوتا ہے، اخراجات ہوتا ہے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں، اور ان کی تاریخ میں یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود ان کے اوپر کبھی زکوٰۃ فرض ہوا ہی نہیں۔ یہ بڑی راز کی بات ہے اور تعجب کی بات ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے مال و دولت کے مالک تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہونے دیا۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صدقات و خیرات میں سارا مال خرچ کر دیتے، کبھی اتنا جمع ہی نہیں ہونے دیتا کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ قرآن شریف سنتے تو اکثر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، بڑے رحم دل اور بردبار تھے، خادموں اور اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے، حتیٰ کہ بیت المقدس جب فتح ہوا، اس سے پہلے ویڈیوز میں میں نے بیت المقدس کے حوالے سے آپ کے سامنے جو مختصر انداز میں ان کی تاریخ رکھی تھی قبلہ اول کی نسبت سے، تو اس میں یہ بات آ چکی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قبلہ اول کو یعنی بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا، جس پر وہ 90 سال سے عیسائی 90 سال سے قبضہ کیا تھا۔ اتنے سال سے قبضہ کیے تھے، اس کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کو آزاد کرایا۔ تو قرآن شریف سنتے تو اکثر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، بڑے رحم دل اور بردبار تھے، خادموں اور اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے، حتیٰ کہ بیت المقدس جب فتح ہوا تو عیسائیوں کا بادشاہ عیسائیوں کا بادشاہ کا نام گائی تھا۔ حتیٰ کہ بیت المقدس جب فتح ہوا تو عیسائیوں کا بادشاہ گائی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ عیسائیوں کا بادشاہ جن کا نام گائی تھا، وہ بہت ڈرا ہوا تھا کہ اب قتل کر دیا جائے گا۔ اب ان کی اپنے بارے میں یہ سوچ لیے تھے کہ اب میں قتل کر دیا جاؤں گا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے پاس بیٹھایا اور اطمینان دلایا کہ وہ قتل نہیں کیا جائے گا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے خوبیوں سے نوازا تھا، اور پھر وہ سن 589 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے محترم، یہ تھے مختصر انداز میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف۔
جن سے ہم کو سب سے پہلا سبق تو ہم کو یہ ملا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اتنی ذمہ داری تھی، اتنے بڑے عہدے پر فائز تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی بھی بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھی، یعنی ہمیشہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ سب سے پہلا پیغام تو ہم کو یہ دیا اور ہم کو یہ سبق ملا، ہم لوگ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے دنیوی زندگی گزارنے کے لیے۔ یقیناً کہیں نہ کہیں جہاں بھی زندگی بسر کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے، لیکن اس ذمہ داری کے چکر میں ہم لوگ یقیناً ایک ایسے فریضہ سے ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں کہیں پر پورے تاریخ اسلام میں جتنے بھی کتاب ہے کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ اس فریضہ سے غافل ہو سکتے ہیں اور اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس فریضہ کو انجام دینے والے شخص سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اوپر اتنی ذمہ داری تھی، آج ہم لوگ ذمہ داری کے بہانہ بنا کر کے یقیناً اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سبق تو ہم کو یہ ملا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اتنی ذمہ داری تھی، وہ اتنے بڑے عہدے پر فائز تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی بھی جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی۔ دوسرا پیغام اور دوسرا سبق جو ہم کو ملا ہے کہ ان کے پاس اتنے مال و دولت تھے، ان کے پاس اتنی مال و دولت تھی، اس کے باوجود بھی وہ اپنے اوپر زکوٰۃ کو فرض ہونے ہی نہیں دیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مال و دولت سے ان کو محبت نہیں تھی، مال و دولت جو بھی آتا تھا وہ صدقات و خیرات میں وہ لٹا دیتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ اور تیسرا پیغام جو ملا ہم کو اور تیسرا سبق جو ملا کہ انسان کے پاس کتنی بھی دولت ہو جائے عقر نہیں ہونی چاہیے اور تکبر نہیں ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے ابھی ہم لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف میں پڑھے اور سنے کہ وہ اتنے رحم دل تھے کہ عیسائیوں کے بادشاہ جو 90 سال سے بیت المقدس پر قبضہ جمایا ہوا تھا، اس کے باوجود جب ان کو گرفتار کر کے ان کو لایا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، پھر بھی وہ ان کو معاف کر دیا اور ان کو قتل نہیں کیا، یعنی سزا نہیں دیا، بلکہ ان کو بیٹھایا اور پھر ان کو اطمینان دلایا۔ میرے محترم، یہ تھے مختصر انداز میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اوصاف جو ہم کو سب سے اہم سبق دے کر گیا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ یقیناً اپنے بابا اور دادا یعنی اپنی پروجوں اور اپنے اسلافوں کی تاریخ کو ہم لوگ بھلا رہے ہیں۔ اور کئی جگہ سے تو یہ بھی خبر آئی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے۔ آپ یقین نہیں کیجیے گا، کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے متعلق کہ ان کی تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، اور بلکہ یہ جھوٹی خبر نہیں تھی، سچی خبر تھی۔ نیوز کے ذریعے سے خبر آئی تھی کہ فلاں اسکول کے اندر ان کی جو کتاب پڑھائی جاتی تھی اب وہ کتاب نہیں پڑھائی جائے گی، اس میں جو تاریخ ہے مسلمانوں کی اب وہ تاریخ کو نہیں پڑھایا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ بچہ اپنی تاریخ کو یاد رکھتا ہے، اگر پڑھایا جاتا تو ان کو تاریخ معلوم ہوتی ہے، اور ان کو علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی جتنی بھی باتیں تھیں اور جتنی بھی تاریخ تھی، جتنی بھی ان کی کتابیں تھیں، اس رسالے کو اس اسکول میں بند کر دیا گیا۔ تو کہیں نہ کہیں ہماری تاریخ کو بھی مٹایا جا رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مختصر انداز میں کیوں نہ ہو، تھوڑا کیوں نہ ہو، لیکن اپنے اسلاف کی تاریخ کو ہم یاد رکھیں گے، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر تاریخ بھلا دیں گے تو تاریخ گواہ ہے کہ پھر آپ کو بھی بھلا دیا جائے گا اور آپ کو بھی مٹا دیا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ جو بھی ویڈیوز ہمارے سامنے آئے گی تاریخ کے حوالے سے، چاہے وہ میری ویڈیوز ہو یا پھر اور بڑے بڑے عالم دین جو ہیں ان کی ویڈیوز ہو یا پھر ان کی کتاب ہو، کہیں سے بھی ہو، بس ضرورت اس بات کی ہے تاریخ کو پڑھا جائے اور تاریخ کو یاد رکھا جائے، تاریخ کو سنایا جائے اور تاریخ کو سنا جائے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کو تاریخ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابھی ہم لوگ جن کی تاریخ پڑھے ہیں، جن کی تاریخ سنے ہیں، دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کی تمام خدمات کو قبول و منظور فرمائے، اور آخر میں ان کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے کار خیر کو قبول و منظور فرمائے۔
اور ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین.